बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बेनाम खुदावंद बख्शंदे ये मेहरबान सलाम अर्ज़ अदब व एहतराम दरम तर खिदमत तमाम दोस्तान व अज़ीज़ान नाज़रीन गिरामी, आज इंशाअल्लाह ताला हम हाफ़िज़ शिराज़ी की दूसरी गज़ल पढ़ेंगे। आज आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं हाफ़िज़ शिराज़ी की गज़ल खुली हुई है। पहले हम हाफ़िज़ शिराज़ी की जो गज़ल है वो ईरानी लबो लहजे में सुनेंगे और फिर इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि उसको उर्दू ज़बान में उसकी तशरीह भी करें और उसकी तफ़सीर भी और मुश्किल अल्फाज़ को बयान करें। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि ईरानी लबो लहजे में इसको कैसे पढ़ा गया है। ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا، دلم ز صومعه بگرفت و خرقه سالوس. کجاست دیر مغان و شراب ناب کجا، چه نسبت است به رندی صلاح و تقوا را، سماع وعظ کجا نغمه رباب کجا. ز روی دوست دل دشمنان چه دریابند، چراغ مرده کجا شمع آفتاب کجا. چو کحل پیش ما خاک آستان شماست، کجا رویم بفرما از این جناب کجا. همین رسیده زنخدان که چاه در راه است، کجا همی روی ای دل بدین شتاب کجا. بشد که یاد خوشش با روزگار وصال، خودم کرشمه کجا رفت و آن عتاب کجا. قرار و خواب ز حافظ طمع مدار ای دوست، قرار چیست صبوری کدام و خواب کجا. तो नाज़रीन गिरामी, आपने अभी ईरानी लबो लहजे के अंदर हाफ़िज़ की दूसरी गज़ल समाअत फरमाई है। इसकी तशरीह करते हैं। इस गज़ल में दरअसल हाफ़िज़ एक कैफ़ियत को बयान कर रहा है। वो अपनी कैफ़ियत बता रहा है कि मेरा जो दिल है वो सोमे से यानी कि इबादतगाह से उठ चुका है और इश्क में मुब्तला हूँ, और जो है मेरा जो ख़्याल है वो इसी तरफ राग़ब रहता है और मुझे मेरा किसी चीज़ में दिल नहीं लगता। तो इसके अलावा इसने इसी गज़ल के अंदर रियाकार सूफिया के बारे में भी बड़ी तफसील से बात की है, रिंदी का भी जिक्र किया है और मुख्तलिफ़ किस्म की बातें की हैं। तो इंशाअल्लाह ताला हम उसको पढ़ते हैं, एक एक शेर की तशरीह करेंगे। फरमाता है, सलाही कार कुजा व मन ख़राब कुजा, बेबिन तफावुत रा कैस कुजास्त था बे कुजा। वो कहता है कि सलाह कार कुजा, वो अपने बारे में कहता है कि तुम अगर मुझसे उम्मीद रखते हो कि मैं किसी काम की सलाह कर सकता हूँ या किसी काम को ठीक करने की ताकत रखता हूँ या किसी की इस्लाह करने की मेरे अंदर एक सकत है, तो ये बहुत ही ऐसी उम्मीद है जो मेरे से लगाना एक ठीक बात नहीं है, नामुमकिन बात है। क्योंकि वमन ख़राब कुजा, और अपने आप को कहता है कि मैं एक ख़राब इंसान हूँ और मैं किसी की इस्लाह नहीं कर सकता, मैं किसी को अच्छी बातों की तरफ राग़ब नहीं कर सकता। कहता है बिबिन तफावुत रा कैस कुजास तब कुजा, कहता है कि मुझसे ये उम्मीद करना कि मैं किसी की इस्लाह कर सकता हूँ जबकि मैं एक ख़राब इंसान हूँ। मुराद है कि मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो कह दें कि लाउबाल शख्स हूँ, मैं अपनी मन मर्जी में रहता हूँ। लोग मुझे रिंद भी कहते हैं, मेरे बारे में उबाश भी कहा जाता है, मुझे बदमाश भी कहा जाता है। इन दो बातों के अंदर बेबिन तफावुत रा कैस कुजास तब कुजा, यानी मुझसे ये उम्मीद रखना कि मैं किसी बात की इस्लाह करूँगा, इन दोनों मेरे जैसे ख़राब इंसान से उम्मीद रखना, तुम देखो इन दोनों बातों के अंदर कितना ज़्यादा तफावुत है। यानी मुझसे ये उम्मीद करना कि मैं किसी की इस्लाह कर सकता हूँ, ये एक नामुमकिन बात है। दूसरे शेर में पहले ही शेर की तशरीह करता है कि ऐसा क्यों हो गया। कहता है, दिलम से सोमे बेगरिफ्त व खिरके सालूस कुजास्त देर मगान व शराब नाब कुजा। वो कहता है कि मेरा दिल जो है, सोमे कहते हैं इबादत गाह को, मेरा दिल इबादत गाह से उठ चुका है, मेरा दिल नहीं करता कि मैं इबादत करूं, इबादत में मेरा मन नहीं लगता। वह खिरके सालूस, खिरके कहते हैं लिबास को, सालूस कहते हैं रयाकारी का। तो हाफिज़ ने इस शेर में अपना जो एक तशरीह की है, अपने बारे में जो बताया है, उस ज़माने के जो रयाकार सूफियाँ हैं, जो ओलियाँ हैं, उन्होंने जो लिबादा उड़ा हुआ है रयाकारी का, उससे दरअसल मेरा दिल उठ गया है। तो जैसे मैंने पहले भी पिछली गज़ल में भी बताया था कि हाफिज़ जो है अपनी इस कलाम के अंदर, इस दीवान में ज़्यादातर उन रयाकार ओलिया या उन सूफिया का जिक्र करता है जिन्होंने एक अपने पर लिबादा उड़ा हुआ है। लोगों को तो नेकी का हुक्म देते हैं लेकिन खुद नेक काम सर अंजाम नहीं देते। तो कहता है उनकी इन हरकत की वजह से दिलम जे सोमे बेगरिफ्त, मेरा जो दिल है वो इबादत गाह से उठ चुका है। वो कहता है खुजास देर मगान व शराब नाब कुजा, तो वो शराब नाब कहते हैं पाक साफ शराब को, और देर मगान कहते हैं इबादत गाह को। देर कहते हैं उस इबादत गाह को, मुगान जहाँ पे मजहबी लोग इबादत करते हैं। तो कहता है कि इन दोनों में यानी देर मुगान क्या है, कहाँ पे है, और शराब नाब कुजा है, यानी कि इन दोनों का अगर मुवाजना किया जाए तो दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा तफावत है। यानी कि बेबिन तफावत रह कस कुजास तब कुजा, यानी कि इन दोनों चीज़ों में
زمین و آسمان کا فرق ہے، لیکن میرا دل جو ہے وہ شراب ناب میں لگ رہا ہے، ٹھیک ہے. وہ یعنی کہ اپنے آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے ان چیزوں کے اندر بہت زیادہ مجھے مزہ آتا ہے، میں انجوائے کرتا ہوں، لیکن چونکہ یہ ریاکار مولوی ہیں، ریاکار صوفی ہیں، انہوں نے جو مذہب کا نام استعمال کر کے لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، ان کی وجہ سے میں جو ہے اس جو راستہ ہے اس سے دور ہٹ چکا ہوں. تو مجھ سے صلاح کی توقع نہ رکھو. پہلے 2 اشعار کی جو تشریح ہے وہ تیسرے شعر میں اس نے کر دی. کہتا ہے چھ نسبت اس برندی صلاح و تکبارا سماع باز کجا نغمے رباب کجا. وہ کہتا ہے کہ رندی کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا. رند بیسیکلی ایک ایسے انسان کو کہتے ہیں جو اصل میں اندر سے صاف ستھرا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. جو اس کے دل میں بات ہوتی ہے وہی اس کی زبان پہ بات ہوتی ہے، جو اس کے دماغ میں بات ہوتی ہے وہی دل زبان دماغ ایک ہی چیز کہہ رہا ہوتا ہے. لیکن وہ زمانے کی سختیوں کی وجہ سے، زمانے کی تلخیوں کی وجہ سے اور ریاکار معاشرے کی وجہ سے، منافقانہ معاشرے کی وجہ سے وہ اس کے اندر ایک سختی سی آ جاتی ہے اور وہ کیا کرنے لگ پڑتا ہے. وہ یعنی کہ ایک مثلاً وہ بدماش بن جائے گا، لاؤبال بن جائے گا. لوگ اس کو سمجھیں گے یہ بہت زیادہ بدماش ہے، بہت زیادہ لاؤبال ہے، ہماری باتیں نہیں مانتا، مسجد میں نہیں آتا، نماز نہیں پڑھتا، اچھے کام نہیں کرتا. حالانکہ اس کا جو دل ہے وہ بالکل صاف ستھرا ہے، ان چیزوں کو وہ مانتا بھی ہے، لیکن اس نے اپنے اوپر ایک لبادہ اس طرح کا اڑا ہوا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ جو لوگ لوگوں کو ایک نیکی کی دعوت دے رہے ہیں، سیدھے راستے کی دعوت دے رہے ہیں، وہ خود چونکہ اس پہ کام نہیں کرتے، انہوں نے مذہب کا لبادہ اڑا ہوا ہے اور دوسروں کی صلاح کا ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے. وہ خود تو ایسے کام نہیں کرتے تو وہ ہم سے کیا توقع کرتے ہیں. تو اس وجہ سے وہ انسان رند بن جاتا ہے، یعنی کہ اس کو کہتے ہیں رند. تو وہ یعنی کہ وہ اصل میں صاف ستھرا انسان ہے، لیکن وہ جو ہے دیکھنے میں لوگوں کو بدماش نظر آتا ہے. تو وہ کہتا ہے چونکہ میں رند ہوں، میرے سے تم کیسے امید رکھ سکتے ہو کہ میں جو ہے وہ تقویٰ کو اپناؤں گا. مراد یہ کہ وہ کہتا ہے کہ رند کے ساتھ صلاح و تقویٰ جو ہے، کسی کی اصلاح کرنا، دوسرے بندے کی اصلاح کرنا یا تقویٰ اختیار کرنا، یہ 2 بالکل مختلف چیزیں ہیں. سماع باز کجا نغمے رباب کجا. وہ کہتا ہے یہ بالکل اسی طرح ہی ہے کہ ایک طرف تو جو ہے واعظ و نصیحت کا ایک سماع سا بندہ ہوا ہو، یعنی کہ مسجد میں ریاکار مولوی حضرات یا صوفیہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ واعظ کر رہے ہیں، لوگوں کو بڑی بڑی نصیحتیں کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، یہ کرو، وہ کام کرو، اچھے کام کرو، سچائی بولو. وہ کہاں پہ ہے؟ اور نغمے رباب. رباب کہتے ہیں، رباب کسے کہتے ہیں؟ رباب کہتے ہیں ایک آلہ ہے جو ساز ہے بیسیکلی. اللہ کرے نیٹ ہمارا ساتھ دیجئے. پر یہ ایک ساز ہے جو موسیقی ہے، یعنی کہ ساز ہے موسیقی، عضلات موسیقی شبیہت تار کے کاسے کچھ کو تر نری دو سیم. اچھا بالکل ایک گٹار کی طرح کی یہ ایک موسیقی کا آلہ ہے جو عام طور پہ میخ خانے یا شراب خانے کے اندر بجایا جاتا ہے، جہاں پہ جو رقاص ہیں وہ رقص کرتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ ان دونوں چیزوں کے اندر زمین آسمان کا فرق ہے. تو اسی طرح میرے سے صلاح کی امید رکھنا یا تقویٰ کی امید رکھنا بالکل ہی ٹھیک بات نہیں. وہ کہتے ہیں روی دوست دل دشمنان چھ داری عبید چراؤ کے مردے کو جاؤ شمع آفتاب کو جا. وہ کہتا ہے روی دوست دل دشمنان چھ داری عبید چراؤ کے مردے کو جاؤ شمع آفتاب کو جا. وہ کہتا ہے کہ جو دشمن کا دل ہے، دشمن دل انسان ہے، وہ دوست کے چہرے سے کیسے اس کی تکلیف اور پریشانی کو پہچان سکتا ہے. یعنی جس کا دل دشمن ہے، یعنی کہ جو دشمن دل انسان ہے، جس نے اپنے دل کے اندر ایک دشمنی پالی ہوئی ہے، وہ دوست کے چہرے سے کیسے اس کا دکھ پہنچا سکتا ہے. چراغ مردے کو جا شمع آفتاب کو جا. وہ کہتا ہے کہ مردہ جو چراغ ہے جو خاموش ہو چکا ہے، جس کے اندر سے کوئی شمع نظر نہیں آ رہی، وہ کہاں پہ ہے؟ اور شمع آفتاب کو جا، اور آفتاب سے نکلنے والی شمع یعنی روشنی وہ کہاں پہ ہے. تو دونوں چیزوں کے اندر بہت زیادہ تفاوت ہے. پھر کہتا ہے چکوہل بین شمع خاک آستان شماست کجا رمیم بے فرمازین جناب کو جا. وہ کہتا ہے، اس میں اپنے محبوب کی ستائش کر رہا ہے، اپنے محبوب کی تعریف کر رہا ہے. وہ کہتا ہے چکوہل کہتے ہیں سرمے کو. وہ کہتا ہے چونکہ کوہل بین شما. وہ کہتا ہے چونکہ ہماری جو دیکھنے کی جو اگر ہم دیکھتے ہیں، دیکھنے کے لیے ہمیں اپنے آنکھوں میں سرما ڈالنا پڑتا ہے. یعنی کہ اگر آپ اپنی آنکھوں کو تیز کرنا چاہتے ہیں تو پاکستان کے اندر بھی اگر آنکھوں کے بارے میں ہے کہ اگر آنکھوں کی روشنائی کو زیادہ تیز کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی آنکھوں میں خاص قسم کا سرما ڈالتے ہیں، تو وہ آپ کی جو میل وغیرہ کچھ ہوتی ہے، جو کارنیا کے اوپر پڑی ہوتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے اور آپ اچھے طریقے سے صاف ستھرا دیکھ سکتے ہیں. کہتے ہیں جو کوہل بین شما خاک آستان شماست. وہ کہتے ہیں کہ جب جو سرما ہے جو ہم اپنی آنکھوں میں ڈالتا ہوں، میں اپنی آنکھوں میں ڈالتا ہوں اور اس سے مجھے تیز دکھائی دیتا ہے، وہ خاک آستان شماس، وہ تمہارے آستانے کی خاک ہے. ٹھیک ہے، وہ سرما تمہارے آستانے کی خاک سے تیار کیا گیا ہے. کجا رمیم بے فرمازین جناب کجا. اور تم مجھ سے امید رکھتے ہو کہ میں تمہاری خاک کو چھوڑ کے چلا جاؤں گا. یہ تو ایسی بات ہے جو ناممکن بات ہے. تو مراد یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اپنے قدموں میں رہنے دو، ٹھیک ہے، مجھے یہاں سے جانے نہ دو، کیونکہ میں یہاں سے چلا جاؤں گا تو میں اندھا ہو جاؤں گا. کیونکہ تمہاری جو آستانے کی خاک ہے، مٹی ہے، وہی میری آنکھوں کا سرما ہے، اور وہی میری جب میں اپنی آنکھوں میں ڈالتا ہوں تو میں اچھے طریقے سے دیکھ سکتا ہوں. تو مجھے دیکھنے دو، مجھے دنیا کو دیکھنے دو، مجھے اپنے آپ کو دیکھنے دو. آگے کہتا ہے مبین بسی بے ذرا داؤن کے چاہ در راست کجا ہمیں روی ای دل بدین شتاب کجا. وہ کہتا ہے اپنے آپ کو کہہ رہا ہے، اپنے دل کے بارے میں بتا رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے مبین کا مطلب ہوتا ہے تم نہ دیکھو، دیدن
مبین منفی، مبین بسی بزنخدان، زنخدان کہتے ہیں تھوڑی کو، وہ محبوب کی تھوڑی کے بارے میں بات کر رہا ہے کہ مبین بسی بزنخدان. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض تھوڑیاں ایسی ہوتی ہیں، یعنی تھوڑی ایسی ہوتی ہے جس کے درمیان میں ایک سوراخ سا ہوتا ہے، جس کو خوبصورتی کی نشانی مانی جاتی ہے عام طور پہ. تو وہ کہتا ہے کہ تو محبوب کی تھوڑی کی طرف نہ دیکھ کہ چاہ در راست، کہ اس کے درمیان میں کنواں ہے، چاہ کہتے ہیں کنویں کو. اور استعارے کے طور میں مطلب دیا گیا ہے کہ تو محبوب سے محبت کرنے لگا ہے تو اس کی خوبصورتی کی طرف نہ دیکھ، چن چاہ در راست، کہ اس کے طرف میں کنواں ہے. کنواں کیا مطلب ہے کہ بہت زیادہ مصیبتیں آئیں گی، تمہیں جو ہے نا اس مصیبتوں کو کراس کر کے عبور کر کے ہی محبوب تک پہنچنا پڑے گا. ٹھیک ہے. کجا ہمی روی اے دل بدین شتاب کجا، وہ اپنے دل کو کہہ رہا ہے کجا ہمی روی، تو کہاں جا رہا ہے میرے دل، تو کہاں جا رہا ہے بدین شتاب، شتاب کا مطلب ہوتا ہے جلدی، اتنی جلدی تو کہاں جا رہا ہے. محبوب کی جو تھوڑی کے اندر سوراخ ہے اور اس کے اندر جو ایک چھا سا بنا ہوا ہے، مراد یہ کہ مشکلات ہیں اس راستے کے اندر، وہ تمہیں گزر کے جانی پڑیں گی. اے دل تو اپنے پہ قابو رکھ، اتنی جلدی محبت میں گرفتار مت ہو. پھر کہتا ہے بشد کہ یاد خوشش باد روزگار وصال، خود ان کرشمے کجا رفت آن اعتاب کجا. وہ اپنے اس گزشتہ دنوں کے بارے میں یاد کرتا ہے کہ جب وہ محبوب کے ساتھ باتیں کرتا تھا، اپنا ٹائم سپینڈ کرتا تھا. وہ کہتا ہے بے شد کہ یاد خوشش باد روزگار وصال، وہ آخرکار وہ روز وصال کے جو دن تھے، ہمارے ملن کے دن تھے، ہماری ملاقاتوں کے دن تھے، وہ کتنے اچھے دن تھے. خوشش باد وہ بے شد آخرکار وہ تمام ہو چکے ہیں، ختم ہو چکے ہیں. خود ان کرشمے کجا، کرشمے کہتے ہیں ناز ادا کرنا. مثلا بعض لوگوں کی عادتیں ہوتی ہیں کہ وہ ناز کرتے ہیں، بلی کو بہت زیادہ ناز کرنے کی عادت ہے، آپ کے ساتھ لاڈ پیار کرنے کی عادت ہوتی ہے بلی کو. اسی طرح بعضوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ بہت زیادہ ناز ادا کرتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ وہ محبوب جو ہے اس کا جو ناز ادا کرنے کا جو ایک طریقہ تھا وہ کہاں پہ چلا گیا، وہ ختم ہو گیا ہے. وہ اون اتاب کجا، اور وہ جو اتاب ہوتا ہے ایک قسم کی سرزنش کرنا، ملامت کرنا یا مثلا ڈانٹنا. تو وہ کبھی ناز کرنا کبھی ڈانٹنا، وہ جو ایک ادا تھی محبوب کی، وہ اس کے بارے میں وہ سوچ رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ وہ ختم ہو چکا ہے. پھر کہتا ہے قرار و خواب سے حافظ طمع مدار دوست، وہ کہتا ہے کہ حافظ سے قرار کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ قرار کا مطلب ہوتا ہے سکون، چین، اطمینان. حافظ سے تو قرار کی، چین کی، طمع کا مطلب ہوتا ہے امید. طمع و مد اور اے دوست، اے دوست تو حافظ سے ان چیزوں کی امید نہ رکھ. کیوں؟ قرار چیست صبوری کدام و خواب کجا. وہ کہتا ہے سکون کیا ہوتا ہے حافظ کو کچھ پتہ نہیں، کیونکہ وہ تو عشق میں مبتلا ہے. صبوری کدام، صبر کیا ہوتا ہے کچھ نہیں پتا حافظ کو. وہ خواب کجا، اب تو اس کی خواب بھی اڑ گئی ہے. تو مراد یہ کہ اس شعر میں اس نے جہاں اپنے محبوب کی تعریف کی ہے، وہاں پہ اس نے اپنے آپ کو کہا ہے کہ میرے سے صلاح کی امید رکھنا، میرے سے تقویٰ کی امید رکھنا ناممکن سی بات ہے، کیونکہ میں تو آگے ہی ریاکار صوفیہ کا ڈسا ہوا ہوں، اور یہ چیز اچھے کاموں کی امید رکھنا میرے سے ناممکن ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ مزید اس طرح کی غزلیات لے کر حاضر ہوں گے. امید ہے کہ آپ نے پسند کیا ہوگا. انشاءاللہ تعالیٰ ہم کل سے اپنا مزید اگلا جو درس ہے وہ پڑھیں گے. کل تک اجازت دیجیے. خدا نگہدارت ہوں.